बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। जिनके घर में गैस आ रही है उन्होंने भाई साढ़े डबल मुबारक हुए, क्योंकि साढ़े नहीं आ रही। जो लाहौर शहर के अंदर मैं रहता हूँ और यहाँ पर गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। अक्सर मैंने सुना आसिफ जरदारी साहब जैसे बड़े जो ज़ाहिर है कि मालिको मुख्तार हैं, इस मुल्क कौम के रहे हैं या अभी भी कम से कम सिंध की हद तक तो हैं, वो शिकवा कर रहे थे कि हम सिंध में गैस सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं और हमें गैस नहीं मिलती, और जरदारी साहब की अपने घर गैस नहीं आती। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की थी हामिद मीर साहब के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर ये कोई ये ना समझे कि लाहौर गैस आंदी है। यकीन करो ईद का दिहाड़ा गैस नहीं आई। बाजार से जाके जो है आपने नाश्ता लिया, मैंने खुद बजाते खुद, और घर हमने बैठकर खाया। तो इसलिए जो है ना ईद की हो जी लग रही होगी मेरी या उस एरिया के लोगों की, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल अब मैं इस बात को छोड़ देता हूँ, खुद को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम था गैस का, इसलिए मैंने इसको तज़किरा कर दिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ईद वाले दिन ਵੱਡਾ खड़ा कर गए, लेकिन फयाजुल हसन चौहान ने पाइन उस तो ही ਵੱਡਾ खड़ा करता जी। ये फयाजुल हसन चौहान ने की किया वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको राना सनाउल्लाह वाली बात बता दूं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, और अगर मुझसे कोई पूछे कि राना सनाउल्लाह साहब किसकी बोली बोलते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ की बोलते हैं या मियाँ नवाज शरीफ की बोलते हैं, तो मैं आपको आंखें बंद करके ये जवाब दे सकता हूँ कि वो मियाँ नवाज शरीफ की बोली बोलते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ताबेदार किस्म के वज़ीर आज़म हैं कि उन्होंने आज के दिन चारों गवर्नर्स को फ़ोन किया, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब गवर्नर्स को, सारे वज़रा आला को फ़ोन करके मुबारकबाद देनी चाहिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन आज उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी फ़ोन किया और उनको ईद की मुबारकबाद दी। मुझे इस पर थोड़ा सा मामला कुछ यूँ है कि हुजूर देखो ना, पाकिस्तान का एक सियासी माजी है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं उन्हों का वज़ीर आज़म सिलेक्ट करने का एक माजी मौजूद है, और ये आज से नहीं है। कम अज़ कम जनरल ज़िया तो लैके तो ओनवर्ड तो लगा रहे हैं जना भाई, ठीक है। अच्छा, अब वो जो है उनको उनकी ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि GHQ के साथ बात करते हैं वो पेंटागन वाले, वाइट हाउस वाले, ठीक है। कोई यानी पाकिस्तान दे अंदर अगर कोई तब्दीली आनी हो तो पूछते हैं सारे कि ए की सोच रहे ने, GHQ क्या सोचता है, गल नंबर 4 गेट नंबर 4 के की हालात ने, ये बातें होती हैं। चाइना जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 दोस्त साबित हुआ अब तक, वो आपसे पूछता ही है कि उसके जो लोग मिलते हैं किसी महफिल के अंदर या किसी जगह के ऊपर, तो वो ये नहीं पूछते कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की करेगी या बिलावल आके की करेगा, ना ऐसी कोई बात नहीं, या इमरान खान की करेगा। वैसे इमरान खान को तो अच्छे मानों में कोई डिस्कस ही नहीं करता। इमरान खान के बारे में तो सबको इस बात का यकीन है, जितने भी ये मैं आपको जितनों का भी मैंने जिक्र किया अब तक, इस बात पर सबको मुकम्मल यकीन है कि इमरान खान आके ते काम बिगाड़ेगा, ठीक नहीं करेगा। हाँ, वो उसकी हरकतें ऐसी हैं ना ज़िद्दी बच्चे वाली, मैं ना मानूं। जो 3 साल 7 माह 21 दिन उन्होंने हुकूमत की है, उसमें जो कुछ उन्होंने भाई ने कीता कराया वो सबके सामने। इतनी शॉर्ट मेमोरी हो सकता है किसी यूथिया की हो, ये हो सकता है कि किसी जो आम बंदा है उसकी हो, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ होती हैं, जो रीजनल कम्यूनिटीज़ होती हैं, जिन्होंने मुल्कों के इलाकों के फैसले करने होते हैं, उन्होंने भाई पूरे डिपार्टमेंट काम कर रहे होंगे ने, उन्होंने मेमोरी गूगल तो बहुत ही तेज़ होती है, लिहाजा उनको अच्छी तरह से पता होता है। तो इमरान के बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोलता। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने कुछ चेंज करना है, कोई पैसे इन्वेस्ट करना है, किसी मुल्क ने करना है, तो यकीन करे कोई नहीं पूछता कि बिलावल की सोचता है, शहबाज शरीफ की सोचता है, नवाज शरीफ की सोचता है, वो सारे को गल पूछते GHQ की सोचता है, आगे तब्दीलियाँ आने वाली कि नहीं आने वाली, ये जो आर्मी चीफ है इसको एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस हिसाब से वो चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये है। अच्छा, अब ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं या असम्बलियाँ जो हैं, ये उनके इशारे अबरू की मुहताज होती हैं। यहाँ पर सियासी फैसले वो करते हैं, अगे सारियाँ पुतलियाँ नच रही होंगी। फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ इस मुल्क के अंदर कि जनाब आइन के तहत एक वज़ीर आज़म को हटाया गया।
بالکل آئینی طریقے سے اٹیک ہے. جو بلاول صاحب بات کرتے ہیں وہ درست کہتے ہیں, بالکل ایسا ہوا. اور اس وقت جنرل باجوہ نے جو تڑیاں لائیاں مارشل اللہ لیاں, وہ زرداری صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ جناب انہوں نے کہا جی میں پھر یعنی یہ پیغام دیا گیا طریقے سے کہ مارشل اللہ ادا کرو کہ جناب شیر سے چڑھنا آسان ہے, اترنا مشکل ہے, سو بسم اللہ لاؤ مارشل اللہ دیکھی جائے گی. بلاول نے کہا جا کے پھر لوگوں نے دساں گے تسی کر دے ہو. تو پھر پائے نا کام رک گیا. تو یہ چینج جو آیا نا سر, یہ کوئی یعنی 100% اس پاس سے نہیں آیا, لیکن اس کے باوجود تابع داری دی پائے کی عادت پائی جاتی ہے نا. تو شہباز شریف صاحب کو ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے تابع داری کرنے کی, تو انہوں نے وہ تابع داری کی. اور آج فون کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کو, ان کو عید کی مبارکباد دی. ادروائز ایک اچھی بات ہے, عید کی مبارکباد دینی چاہیے, ایک دوسرے کو دینی چاہیے, لیکن حضور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اچھی بات نہیں لگتی ہے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ جو ہیں وہ ڈرے ہیں, سہمے ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے مجھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ پائن بولی بولتے ہیں یا ان کا ذہن ملتا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, مریم کے ساتھ. ان کا ذہن شہباز شریف کے نال نہیں ملتا, حالانکہ 10 سال شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے یہاں پر جو ہے وزارت داخلہ کی ہے. بال اتنے بھی بھائی وزیر داخلہ ہے. تو آج انہوں نے ایک سر سویرے پریس کانفرنس کھڑکائی ہے, میڈیا ٹاک کیا, اور بھائی نے جو مسلم لیگ نون سے شکوے شکایتیں تھیں اس کے ووٹر کو, اس کے سپورٹر کو, ان لوگوں کو جو آئین اور جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ قائم ہے, پر اتنے جو حالات بنے کھلوتے سن اس پر سارے پریشان تھے. اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے نا ان کو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ایک آسرا کراتا ہے کہ یار گھبراؤ نا, اسی یہ ہے ہاں, ایڈی گل کوئی نہیں کہ چیف صاحب کہہ گے کہ 1 بجے آیا تو 4 بجے تک فیصلہ کر کے آئے تو اسی ہفتے ٹپتے جاواں گے اور ہانپتے کانپتے واپس آ کے چیف صاحب سے کہیں گے سر اسی تیار ہاں, تسی 14 مئی نوں الیکشن کرا دو. ایسا نہیں ہوئے گا. یہ ایکچولی ان کی پریس کانفرنس کا مقصد تھا. اج بھائی انہوں نے نا رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی سیدھی گل کرتی کہ چیف صاحب آپ کی اپنی عدلیہ کے اندر جو ہے وہ تنازع ہے حضور, 7 کے پاس سے ہو 8 کے پاس سے ہو, آپ کہتے ہیں 3 کا فیصلہ ماننا جائے, وہ کہتے ہیں 4 کا فیصلہ ماننا جائے. بھائی پہلے اپنا گھر سیدھا کر پھر دوجہ نو گل کری. یہ ایکچولی ان کی پریس کانفرنس کا لبے لباب ہے جو انہوں نے کہا ہے. اچھا پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی چنگے بھلے مذاکرات کی گل چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب مذاکرات کرے, ہمیں بہرحال عمران خان کو ساتھ جو ہے نا وہ اون بورڈ لینا چاہیے, انہوں نے مذاکرات کرنے چاہیے نے. ادھروں بھی مٹھی جڑی نا پولی ڈھول کی وجنی شروع ہو گئی سی عمران خان والوں. جھینگا لالا ہم دے جڑے ہے سن نا پکے راگ, انہوں تو کام تھلے آیا سے تھوڑا جا, اور تھوڑا جا نا دھیرے سوروں میں انہوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی. مثلا فواد چودھری نے یہ بات کئی بار کی کہ یار ہوں مذاکرات گلیں ہی کری جاندے ہو, کوئی بندہ بھیجو ہی صحیح ساڈے ول, یا سانوں کتے بلا لو گل تے شروع کرو. یہ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جناب ادھر بلاول بھٹو صاحب نے شروع کیا سلسلہ کہ جناب پہلے اتحادی جماعتوں کو بنا لیں. مولانا صاحب نے کہی تسی کرنی ہے کر لو گل بلاول صاحب, پر اسی نہیں جے بھائی جی نہ لگے. عمران خان جڑا نا ساڈے لو مکمل فارغ ہے. مولانا نے بھائی نے اپنا حق کا جڑا نا علم بلند کرتا پھڑ کے. تو لہٰذا اب مولانا کے پاؤں میں سب کا پاؤں پائے, مولانا بھارا ہی بڑا ہے, لہٰذا انہوں نے نال تے نہیں بگڑیا جا سکتا. مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے پھر بھی اس بات کو مسلسل رکھا, بریک تے پیر نہیں رکھیا بلکہ ریس تے ہلکا ہلکا پیر رکھیا کہ گڈی ٹردی رہے مذاکرات علی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق ہمارے اتحادی حکومت کے اندر گفتگو شروع ہو گئی تھی, اور ہوا یہ کہ جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا 1 بجے ہے تو 4 بجے تک سارے جڑے آ کے دس دو کرنا کی ہے, تو اس نے سارا کام خراب کر دیا. دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے. جتنے مرضی کو تابع دار ہو, جتنے مرضی یس مین کھلار لو, جو پولیٹیکل پروسیس سے آئے گا نا سر, پاویں وہ پولیٹیکل پروسیس جڑا 2 نمبر ہی ہوئے, لیکن جو عوام کی طرف سے ایک دفعہ ہو کے آئے گا نا, اے پائے نا جڑا نا چسکا ہی بڑا عجیب ہے. عوام کی طرف سے جیجے کار ہونا, عوام کی طرف سے آپ کو پہچانے جانا, عوام کی طرف سے آپ کی طرف ہوپ فل نظروں کے ساتھ دیکھنا, عوام کی طرف سے آپ کو اس بات کی یقین دہ نہیں ہونا, پاویں تھوڑے لوگ ہوں کہ اسی تیرے نال لگے ہیں. سر اے ایک عجیب کانفیڈنس دیتا ہے انسان کو.
اب وہ جتنی مرضی تابع داری ہو، لیکن پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے، وہ اڑ جاتے ہیں آگے سیدھا سیدھا، اور پائے نہ تھے لوگ اڑ گئے۔ اب چیف صاحب نے جو حکم دیا تھا کہ 4 بجے تک راجو رانا سندا کہندا ہے اس گل نے سارا ہی کام خراب کرتا، مذاکرات کی کہانی مک گئی، نہ صرف ہمارے اندر ختم ہو گئی، لوگ غصہ کر کے گرمی کھا کے سامنے کھلو گئے، اور بالکل ٹھیک بات ہے مولانا فضل الرحمان جس طرح بولے اور جس طریقے سے کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو بولے، سر گل مک گئی نا۔ انہوں نے کہا پاجی تسی سانو گن پوائنٹ دے، یہ سمجھتے ہو کہ آپ سے مذاکرت کر لیں گے ہم ان کے ساتھ، اور جو ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو بہت سخت بات کی، انہوں نے کہا آپ انتہائی قابل احترام کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ تو ساڈی توہین کر رہے ہیں، کتے توہینے عدالت دے نوٹس ایشو کر دے نا چیف جسٹس صاحب، ادھر پائے نا مولانا نے نوٹس ایشو کیتا ہے چیف جسٹس نو، تو یہ معاملہ ہوا۔ اور دوسری سائڈ پہ وہ جڑی پولی پولی ڈھولکی بج رہی سی نا، دھیمے سروں میں کہنا شروع ہوئے تھے فواد چودھری ٹائپ لوگ کہ یار کو سانو ہن آواز بھی مار لو، کتے بلا بھی لو، بہ بھی جائیے، گلاں بھی کر لیے۔ وہ جو لوگ تھے نا وہ سر انہوں نے فوری طور پہ کیا کہ نہیں اب تو جو بات ہوگی جی سپریم کورٹ میں ہوگی، انہیں نظر آ گیا نا کہ ساڈی سپریم کورٹ ساڈے نال کھلوتی ہے، تو لہٰذا ذرا چوڑے جو ہو گئے۔ بس یہی ہوتا ہے سمال کراکری نکے بھانڈے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ چھتی بھر جاتا پائے، بھر جائے تو جناب وہ پھر ڈل بھی چھتی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانا ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے میں یہ سمال کراکری نکاح پانڈا کا لفظ ٹرم استعمال ہوئی تو میں نے وہ استعمال کر دی ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے چھوٹے لوگوں کا کہ وہ جلدی جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ساتھ ہی وہ جو قانون انہوں نے سٹے نہیں کیا اس کے اوپر بھی رانا ثناء بڑا گج وج کے بولے، انہوں نے کہا جی بھی مثال ہے پاجی، او یہ جناب کیا کہتے ہیں قانون بنیا نہیں، تسی پہلے سٹے کرتا پڑھ کے، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ان میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کو ملا کے سدھی چھوٹی صاف میں تانوں 2 حرفی گل دساں، رانے ثناء نے پائن کھڑا کیتا جے، اور انہوں نے جو ایکچولی کہا ہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، اے انہوں نے چیف صاحب نو سدھا صاف کورا جواب دیتا جے پڑھ کے چیف جسٹس کو۔ تو اب عید کے بعد میں پہلے ہی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ پائن کھڑاک ہون گے تے مزے تے میا ہونا آن گے، اگلا جڑا ٹائم آنا لا نا اس میں مزید تناؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، انٹل انلیس کہ کوئی جو ہے وہ جو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اصل میں مالک و مختار ہیں، ویسے تو عوام ہیں آئین کے مطابق، لیکن جنہ دے ہاتھی سارا کچھ ہے وہ اگر پراپرلی سیریسلی ایکٹ انہوں نے نہ کیا تو چیزیں خرابی کی طرف جائے گی، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ جو فیاض الحسن چوہان جو ہیں انہوں نے پاجی صاف چٹی سدھی گل کرتی ہے، انہوں نے کہا جناب میرے دل دی مرضی میرے من کی آشا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان وزیر اعظم بن جائے، پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے، بالکل کلیئر کٹ بات کر، اگر میرے من کی آشا یہ ہے کہ اگر میرے پاس اللہ دن کا چراغ آ جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ جناب میرے کو اینا پیسہ آ جائے کہ میں کسی نے غریب نہ رہن دوں۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، نیو ٹی وی ہے اس کے ایک پروگرام کے اندر جو کہ عید شو کے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا اینکر نے کیا ہے، سوال ان کا یہ تھا جو اینکر تھیں، انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ کے پاس آ گیا اللہ دن کا چراغ تو وہ کیا ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ ان سے رگڑ کے جین نو کہو گے کہ فلانی شے کر دیں، کہ میں یہ چاہوں گا کہ جناب میرے کو اتنا بڑا پیسہ آ جائے کہ جناب میں کسی کو غریب نہ رہن دوں۔ حالانکہ کسی کو غریب نہ رہن دینے والی جڑی گل ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پیسہ تو چلو آ گیا فیاض الحسن چوہان صاحب، مگر گل ہے کہ حوصلہ کتوں آئے گا، حوصلہ منگو، تہاڈے کول پیسہ اللہ نے دیتا ہے، تسی ماڑے نہیں گے، کافی تانوں مطلب ہے کہ 2002 تو ایم پی لگے آ رہے ہو تے کوئی اینے بھی ماڑے نہیں گئے حالات تہاڈے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حوصلے دی لوڑ ہوندی ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے، پیسہ ہونا تو چلو ایک الگ بات ہے نا، حوصلہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ بہر تو وہ انہوں نے اینکر نے آگے سے کہا کہ سر آپ یہ نہیں مانگیں گے کہ جناب پی ٹی آئی الیکشن جیتے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب عمران خان وزیر اعظم بن جائے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہوں گا، میں کہتا ہوں کہ جناب پیسہ ہے نہ آ جائے تو یہ دیکھ لے کہ وہ شخص جو وزیر رہا ہے عثمان بزدار کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، وہ شخص جو عمران خان کی یعنی مکمل اور مسلسل نعرے بازی کرتا ان کے حق میں،
وہ شخص جو ان کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، وہ شخص جو مسلسل جو ہے اپنے سیاسی مخالفین، جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کے خلاف انتہائی چرب زبانی کے ساتھ لو لیول پہ جا کے گفتگو کرتا ہے، ادا بھائی نے من دی مراد ہے کہ کو پیسے آ جان، ادی من دی مراد اے نہیں جی گے کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے یا عمران خان کی پارٹی جیت جائے، سارا سویپ کر جائے الیکشن۔ ان لوگوں کے ساتھ عمران خان جو ہے نا وہ الیکشن میں جا رہے ہیں جب بھی ہوں گے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کے جو کیا کہتے ہیں کھلاڑی وہ اس طرح دے ہون گے کہ دل چ انہوں نے اپنے لیے لالچ ہوئے گا، اور عمران خان جو ان کا لیڈر ہے جس کے نام کے اوپر وہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دیں، تو رزلٹ کی آئے گا؟ تو بس ایسے طرح کا رزلٹ آئے گا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو بیجا ہوا ہے وہ سر ان کو کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بے وفائیاں کی ہوئی ہیں، اب ان کے ساتھ بے وفائیاں ہوں گی۔ اور پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک محاورہ ہے، خانہ دے خان پرونے، جس طرح کے عمران خان ہیں اس طرح دے او دے نال بہن والے ہیں۔ فیاض حسن چوہان اس کی ایک بڑی واضح اور کھلی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے بڑے لائٹر نوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے۔ ایک بار پھر سب دیکھنے، سننے، چاہنے اور نہ چاہنے والے سب کو، جتنے بھی ہیں ان سب کو عید مبارک۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔